हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है ऑनलाइन अदब पर। आज हम पढ़ेंगे अफसाना भाभी जान का एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो पढ़ेंगे आज हम। भाभी जान का अफसाना हमने पढ़ लिया है लेसन इससे पहले वाले लेसन में। तो शुरू करते हैं मुख्तसर तरीन सवालात से। 3 तरह के सवालात हैं, ये मुख्तसर तरीन है, इसके बाद कुछ सवालात होंगे मुख्तसर, उसके बाद होंगे तवील सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात का जवाब सिर्फ एक जुमले में दिया जा सकता है और मुख्तसर सवालात का जवाब 5 जुमलों तक, इसके बाद तवील सवालात जो 10 जुमलों में जिसका जवाब होगा। ठीक है, शुरू करते हैं मुख्तसर तरीन से, सबसे मुख्तसर यानी सोहेल अजीमाबाद कहाँ पैदा हुए। ठीक है, सोहेल अजीमाबाद पटना में पैदा हुए एक अजीमाबाद नामी जगह पर। सोहेल अजीमाबाद के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीमाबाद के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। सोहेल उनका तखल्लुस था। सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? अलाव उनका पहला अफसानवी मजमुआ था जो 1942 में शाये हुआ था लाहौर से। ठीक है, चार चेहरे इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ था जो 1977 में शाये हुआ था, 1977 में। ठीक है, और एक और अफसाने का तज़किरा है इस किताब में, वो दरअसल ट्रांसलेशन है हिंदी वर्जन का। ठीक है, सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम और तरबियत और परवरिश उनके नानिहाल में हुई, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में, क्योंकि 1 साल की उम्र में उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, इसीलिए उनकी परवरिश उनके नानिहाल में हुई थी और वहीं एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में उनकी इब्तदाई तालीम हुई। ठीक है, ये थे मुख्तसर तरीन सवालात। अब आते हैं दूसरा जुमरा मुख्तसर सवालात का। ठीक है, इसमें 5 जुमलों में जवाब दिया जाएगा। सवाल नंबर 1 क्या है? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? ठीक है, क्योंकि हमें ये 5 जुमलों में जवाब देना है, तो ये देखिए जवाब इसका। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। वो एक शायर थे और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में अपनी भाभी से मशवरा करने के लिए, क्या मशवरा करने के लिए आया था, लेकिन उनकी यानी अपनी भाभी की मसरूफियात और परेशानियां देखकर उनको बात करने का न मौका मिला न हिम्मत हुई, चुनांचे बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाने का सोच लिया। इसीलिए जब भाभी ने शादी की बात निकाली तो उसने जमीला के बीमार होने का बहाना कर दिया। जमीला उनके मंगेतर का नाम है, उन जिनसे वो शादी करना चाह रहे थे, मंगेतर नहीं थी, शादी करना चाहते थे, घर वाले नाराज थे इस शादी थे। ठीक है, सवाल नंबर 2, रुकैया के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? ठीक है, जवाब सुनिए। उस वक्त पूरे मुल्क में आज़ादी की तहरीकें सरगर्म अमल थी और रुकैया भाभी के शौहर नन्हे भाईजान एक सियासी आदमी थे, इसीलिए उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे, जिसकी खातिर उन्हें बार बार वो भी कई सालों के लिए जेल जाना पड़ता था, तो कभी नज़रबंद की सौबतें झेलनी पड़ती थीं। सवाल नंबर 3, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थीं और क्यों? रुकैया भाभी हर महीना एक मखसूस रकम मजदूरों और तलबा की अंजुमनों को देती थी और कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थीं। उनमें से एक का नाम शिम्मी था, जिसका तज़किरा अफसाने में आया है। वो भाभी ही के कॉलेज में ज़ेर तालीम थी और गरीब थी, इसलिए भाभी उनकी तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। ठीक है, आगे सवाल नंबर 4, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? शिम्मी जो कि उनके कॉलेज की लड़की थी, गरीब लड़की थी और भाभी की मदद के सहारे अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी, उसके भाई के एमए की फीस अदा करनी थी
اور پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، ٹھیک ہے، انتظام ہے یہ، انتظام نہیں ہو سکا تھا تو شمی نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھابھی سے تذکرہ کیا، تو بھابھی نے ننھی ریحانہ کے لیے 2 دن پہلے سونے کی 2 چوڑیاں بنوائی تھی، وہ لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ دیا تاکہ وہ اپنے بھائی کی فیس ادا کرے۔ چوڑیاں دے کر بھابھی بہت خوش تھیں، جیسے ان کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ سوال نمبر 5 آخری سوال ہے اس زمرے کا۔ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی فرصت کے لمحات میں، ٹھیک ہے۔ رقیہ بھابھی کالج میں لیکچرار تھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ کالج سے آ کر فرصت کے لمحات میں تفریح طبع کے لیے، یعنی صرف شوق کی خاطر، پابندی سے خطوط نویسی کیا کرتی تھی، اور چونکہ وہ بہت اچھا لکھتی تھی تو نئے لکھنے والے قلمکار ان سے مشورے طلب کیا کرتے تھے۔ بھابھی جان بہت محبت اور شفقت سے ان کے خطوط کا جواب لکھا کرتی تھی۔ اس طرح کے لکھنے والے نہ تو غلط فہمی کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ان کی دل شکنی اور دل آزاری ہو۔ یہ اصلاح لینے کا ایک طریقہ تھا اس وقت، ڈاک کے ذریعے، جیسے علامہ اقبال اصلاح لیتے تھے کن سے؟ علامہ اقبال کن سے اصلاح لیتے تھے؟ ان کے استاد تھے جن سے ڈاک کے ذریعے انہوں نے لیا تھا، داغ دہلوی، ان سے اصلاح لیتے تھے علامہ اقبال ڈاک کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ رقیہ بھابھی کا اب یہ طویل سوالات کا زمرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 10 جملوں میں انہوں نے خود ہی قید لگا دی 10 جملوں کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں۔ یہ پوری کہانی ان کے بارے میں ہے تو 10 جملہ نکالنا بہت آسان ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رقیہ بھابھی کے ذات سراپا روشنی تھی، شادی سے پہلے وہ ناز و نعم میں پلی بڑی تھیں، اپنے گھر میں ایک پرتعیش زندگی گزار کے آئی تھی، مگر یہاں ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ شوہر ایک سیاستداں تھے اور کسی نہ کسی مقدمے کی وجہ سے زنداں میں ہوتے تھے۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھابھی کے کاندھوں پر تھی۔ معاشی تنگ دستی سے بچنے کے لیے کالج میں لیکچرار بن گئی تھی۔ ان سب دشواریوں کے باوجود وہ مہر و وفا کی دیوی بنی ہوئی تھیں، عزم و ہمت کی بہترین مثال تھی، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ وہ ایک شمع تھی جس نے خود کو جلا کر دوسروں کی زندگی کو منور کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب۔ دوسرا سوال، رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے۔ اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں؟ جواب، میں اس خیال سے کافی حد تک اتفاق رکھتا ہوں کہ سہیل عظیم آبادی نے بھابھی جان کے کردار کے ذریعے قاری کو حوصلہ دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ رقیہ بھابھی ایک باشعور، سمجھدار اور ہمدرد خاتون کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ وہ گھر کے مسائل کو صبر و تحمل سے حل کرتی ہیں۔ ان کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ نمایاں ہے۔ وہ نہ صرف خاندان کا خیال رکھتی ہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح بھی کرتی ہیں۔ رقیہ بھابھی کی شخصیت میں سادگی اور اخلاق کی بلندی پائی جاتی ہے۔ ان کا کردار خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے ان کے ذریعے عورت کے مثبت کردار کو اجاگر کیا ہے۔ افسانے میں ان کی سوچ اور عمل سے قاری کو امید اور حوصلہ ملتا ہے۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ اس طرح رقیہ بھابھی کا کردار واقعی قاری کو زندگی کے مسائل سے نپٹنے کا حوصلہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2-3 سوال اور رہ گئے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت حد تک متاثر تھے اور کیوں متاثر تھے؟ ٹھیک ہے، جواب کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی اردو کے مشہور افسانہ نگار پریم چند سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس طور پر کہ پریم چند کے افسانوں میں دیہی زندگی کی سچائی اور سادگی نمایاں ہوتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے بھی اپنے افسانوں میں عام انسان کی زندگی کو موضوع بنایا۔ پریم چند کی طرح انہوں نے بھی سماجی مسائل کو حقیقت پسندی سے پیش کیا۔ ان کے ہاں بھی اصلاحی پہلو اور اخلاقی پیغام نمایاں ہوتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے کردار نگاری میں پریم چند کی سادگی کو اپنایا،
دونوں ادیبوں کا مقصد معاشرتی بیداری اور انسانی ہمدردی کو اجاگر کرنا تھا۔ پریم چند کی طرح سہیل عظیم آبادی نے بھی متوسط طبقے کی مشکلات کو بیان کیا۔ ان کے افسانوں میں بھی درد، خلوص اور سچائی کا عنصر ملتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے پریم چند کے اسلوب کو اپنا کردار افسانے میں نرمی اور گہرائی پیدا کی۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ پریم چند ان کے فکری اور ادبی رہنما تھے۔ ٹھیک ہے۔ سوال: افسانہ بھابھی کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ ظاہر سی بات ہے بھابھی جان ہی مین رول میں ہے اس افسانے میں، تو ان کا ہی کردار سب سے زیادہ متاثر کن ہوگا۔ تو اس کی وجہ بتائی گئی کہ وہ ایک باحوصلہ، بردبار اور بااخلاق خاتون ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر صبر اور عقل مندی سے کام لیا، اپنے خاندان کے لیے قربانی دینے سے کبھی نہیں گھبرائیں۔ ان کی محبت، خلوص اور سلیقہ مندی نے گھر کو جوڑے رکھا۔ رقیہ بھابھی کا طرز عمل ہمیں خاندانی اقدار اور سماجی ہم آہنگی کا درس دیتا ہے۔ وہ دکھ درد چھپا کر دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتی ہیں۔ ان کا کردار عورت کی عظمت اور حوصلے کی ایک زندہ مثال ہے۔ ان کی شخصیت نے یہ سکھایا کہ خاموش خدمت اور محبت بھی ایک عظیم طاقت ہوتی ہے۔ آخری سوال: سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر 10 جملے تحریر کریں۔ ساتھ ہی یہ کہ ان کے دوسرے افسانوی مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ جواب یہاں ہے۔ سہیل عظیم آبادی اردو کے ایک نامور افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند کی روایت بہار کی سرزمین پر انہی کے دم سے آگے بڑھی۔ مولوی عبدالحق بابا اردو کی سرپرستی میں انہوں نے بہار میں اردو کے فروغ کی تحریک چلائی۔ سہیل عظیم آبادی نے بہت سے افسانے لکھے۔ ان افسانوں میں حقیقی زندگی کے مرقع پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ ان کے افسانوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ پریم چند کی پیروی میں وہ دیہات کی زندگی کو اپنا موضوع بناتے ہیں، لیکن شہری زندگی کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ سہیل کے افسانوں میں نہ زندگی پر زیادہ زور پڑتا ہے اور نہ فن پر ان کے یہاں طنز ہے، لیکن اس میں تلخی نہیں، ادبیت ہے۔ نہیں، یہ سینٹنس ایسے ہے: سہیل کے افسانوں میں نہ زندگی پر زیادہ زور پڑتا ہے اور نہ فن پر۔ ٹھیک ہے، یہاں رکنا ہے۔ ان کے یہاں طنز ہے لیکن اس میں تلخی نہیں، ادبیت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا شاعرانہ غلو نہیں، زندگی کی سچائی ہے، لیکن اس میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں۔ ان کے افسانے زندگی کے اضطراب لیکن حق کے سکون کے پیامی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال، اس میں دوسرا جو جملہ تھا سوال کا نام، دوسرے مجموعے کا نام اور سن اشاعت۔ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ چار چہرے 1977 میں شائع ہوا۔ الاؤ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا جو 42 میں شائع ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ان کی زندگی میں ہی شائع ہو چکا تھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ہماری کوششوں کو سراہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی تشہیر کریں، شیئر کریں اس کو۔